अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र यार और खुफिया तिलिस्मात, एपिसोड 2। उम्र यार मुंह खोले और आंखें फाड़े इसकी तरफ देख रहा था। चमगादड़ बोने से इन खुफिया तिलिस्मात के बारे में जानकर इसका खौफ से बुरा हाल हो रहा था। इन तिलिस्मात में 1000 मरहले थे और इन 1000 मरहलों का सुनकर उम्रों की रूह ना होती जा रही थी। क्या तुम इन तिलिस्मात को फतह करने में मेरी मदद करोगे? उम्रों ने कुछ देर खामोश रहने के बाद चमगादड़ बोने से मुखातब होकर पूछा। नहीं, मैं इन तिलिस्मात को फतह करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अलबत्ता एक मरहले को फतह करके जब तक दूसरे मरहले में जाओगे तो मैं इस मरहले के बारे में आकर तुम्हें तफसील ज़रूर बता दूंगा। चमगादड़ बोने ने जवाब देते हुए कहा। पहला मरहला क्या है? उम्रों ने पूछा। हाँ, तुम्हें चूँकि हर सूरत पहले मरहले में जाना है, इसलिए मैं तुम्हें तफसील बता देता हूँ। जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे तो तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक रास्ते में जाने की सूरत में तुम्हें 100 मरहलों का सामना करना पड़ेगा और दूसरे रास्ते में तुम्हारे लिए सिर्फ एक बड़ा मरहला होगा। दोनों में से एक रास्ते को इंतखाब करना खुद तुम्हारे ऊपर है। 100 मरहलों के बारे में तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मगर तुमने अगर दूसरे यानी सही रास्ते का इंतखाब किया तो तुम्हारे सामने एक बड़ा तिलिस्म खुलेगा। इस तिलिस्म में तुम्हें 10 काले जिन मिलेंगे। इन काले जिनों की शक्लें एक जैसी हैं, इनके कद काठ भी बराबर हैं। वो एक एक करके तुम्हें अपना नाम बताते हुए गायब हो जाएंगे। फिर इनमें से हर एक जिन बारी बारी तुम्हारे सामने नमूदार होगा। तुम्हें नमूदार होने वाले जिन का नाम बताना पड़ेगा। जैसे ही तुम इस जिन का असली नाम बताओगे तो वो जिन फ़ौरन जल कर राख हो जाएगा, और अगर तुमने इस जिन का नाम गलत बताया तो वो जिन तुम्हें हलाक कर देगा। अब तुम्हारी अपनी जहानत और तुम्हारी याददाश्त पर मुनहसर है कि तुम कितने जिनों को इनके असली नामों से याद रख सकोगे। अगर तुमने 10 के 10 जिनों को इनके सही नाम बता दिए तो वो सब जल मरेंगे, और 10वें जिन के फना होते ही पहला बड़ा तिलिस्म ख़त्म हो जाएगा, और इस तिलिस्म से तुम्हें एक बहुत बड़ा ख़जाना मिलेगा जो तुम्हारा होगा। वरना दूसरी सूरत में तुम्हें मैंने बता ही दिया है कि जिन तुम्हें हलाक कर देंगे। चमगादड़ बोने ने पहले मरहले की तफसील बताते हुए कहा। ओह, ये तो बेहद सख्त और मुश्किल मरहला है। 10 एक जैसी शक्लों वाले और एक ही कद काठ वाले जिनों को मैं सही सही नाम बताने से कासर हूँ। क्या इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा? कोई मामूली सा फ़र्क? उन्होंने ने परेशान होते हुए कहा। फ़र्क है, मगर वो फ़र्क इस कदर मामूली है कि शायद तुम्हारी आंखें इस फ़र्क को देख ही ना पाएँ। चमगादड़ बोने ने कहा। तो तुम मुझे डरा रहे हो? उम्रों ने खौफ भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बल्कि जो हकीकत है वो तुम्हें बता रहा हूँ, चमगादड़ बोने ने जवाब दिया। क्या इनसे बचने का कोई और तरीका नहीं है? उम्रों ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, अगर कोई और तरीका होता तो मैं खुद ही तुम्हें पहले बता देता, चमगादड़ बोने ने कहा। मलका हैरत जादू, तुमने मुझे इस मुसीबत में फंसा कर अच्छा नहीं किया। अगर मैंने इन तिलिस्मात को फतह कर लिया और मैं ज़िंदा बच गया तो याद रखना, मैं तिलिस्म में हुशरबा में आकर तुम्हारा इस कदर भयानक और खौफनाक अशर करूँगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। उम्रों ने गुस्से से जबड़े बेचते हुए कहा। इन तिलिस्मात में ख़जाने तो थे और ख़जाने उम्रों के लिए बेहद अहमियत रखते थे, मगर इसके साथ साथ इन तिलिस्मात की जो खौफनाकी थी वो भी अपनी जगह मुस्तनद थी। उम्रों के सामने 10 तिलिस्मात थे और इसका एक गलत फैसला इसे सैकड़ों तिलिस्मात की आग में झोंक सकता था। अगर वो सही रास्ते का इंतखाब करता तो इसके सामने सिर्फ एक तिलिस्म आता, वरना इसके सामने 100 तिलिस्मात खुल जाते, और इन 100 तिलिस्मात को फतह करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। उम्र इस बार वाकई बुरी तरह से फंस चुका था, और उसे फंसाने वाली तिलिस्म उशरबा के शहनशाह अफरासियाब की चहेती बीवी मलका हैरत जादू थी, जो अफरासियाब की तरह इसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। बस उम्र यार, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें वक्फे वक्फे से 10 आवाज़ें सुनाई देंगी। इन 10 आवाज़ों तक तुम्हें हर हाल में पहले तिलिस्म में जाना होगा। अगर 10 आवाज़ों तक तुम यहीं रुके रहे तो यहाँ अंधेरा छा जाएगा और तुम खुद ब खुद पहले तिलिस्म की बजाय बड़े तिलिस्म में पहुँच जाओगे जहाँ 100 मरहले हैं, चमगादड़ बोने ने कहा। नई मुसीबत उम्रों के मुंह से निकला। इसी लम्हे रोशनी सी चमकी और चमगादड़ बोना वहाँ से गायब हो गया। उम्रों का मुंह बिगड़ा हुआ था। चमगादड़ बोने को गायब होते देखकर अभी चंद ही लम्हे हुए थे कि अचानक उम्रों ने एक लहराती हुई चीख सुनी। उम्रों चीख की आवाज़ सुनकर घबराई हुई नज़रों से इधर उधर देखने लगा। चीख की आवाज़ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हुई महसूस हो रही थी। फिर वहाँ यकलख्त खामोशी छा गई। ये कौन चीखा था? उम्रों ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। इसी लम्हे फिर वही चीख सुनाई दी। ओह, कहीं ये वही आवाज़ तो नहीं जिसके बारे में चमगादड़ बोने ने कहा था कि 10 आवाज़ों के बाद मैं खुद ब खुद 100 तिलिस्मात में पहुँच जाऊँगा। उम्रों ने बुखला कर कहा।
چیخ کی آواز ختم ہوئی اور پھر چند لمحوں کے وقفے کے بعد دوبارہ سنائی دی۔ وقفے کے بعد اسی چیخ کی آواز کو سن کر عمرو کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی آواز ہے جس سے چمگادڑ بونے نے اسے خبردار کیا تھا۔ ہو نہ ہو، تیرا منہ کالا ہو، تیرا ستیہ ناش ہو ملکہ حیرت جادو، تو نے مجھے جس مصیبت میں پھنسایا ہے، خدا کرے تیری قبر میں کیڑے پڑیں، تجھے میری موت بھی آ جائے۔ آج تیری وجہ سے میں خوفناک مصیبتیں مول لے رہا ہوں۔ عمرو نے سر جھٹک کر بے حد چڑچڑے پن سے کہا۔ چیخ کی آواز پھر سنائی دی اور عمرو برے برے منہ بناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ملکہ حیرت جادو نے تو اسے مصیبت میں ڈال ہی دیا تھا، مگر اب وہ اس مصیبت کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ 10 چیخوں کے بعد جب خود بخود اس طلسم میں جانا تھا جہاں 100 مرحلے تھے، اس سے بہتر تھا کہ وہ دوسری طرف جا کر خود اس بات کا فیصلہ کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف طلسمات کے 2 دروازے تھے، جن میں سے ایک 100 مرحلوں کے لیے کھلتا تھا جبکہ دوسرا دروازہ 1 مرحلے کے لیے کھلتا تھا۔ مگر ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی تھا کہ عمرو کے فیصلے کے بعد قسمت اسے کہاں لے جاتی ہے۔ چیخنے کی آوازیں 7 بار آ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمرو 8ویں بار چیخ سنتا، وہ کمرے سے نکل گیا اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرے کی سیاہ چادر سی چھا گئی۔ اندھیرا ہوتے ہی عمرو بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ گپ اندھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر یک لخت عمرو کی آنکھوں کے سامنے جگنو سا چمکا اور دوسرے لمحے وہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے عمرو یار کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی تھی۔ آنکھیں کھولو عمرو یار، تم 1000 طلسم کے پہلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہو۔ اچانک ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا وہ ایک بڑے سے کمرے میں تھا۔ کمرہ چاروں طرف سے بند تھا۔ سامنے کی دیوار پر 2 بڑے بڑے دائرے بنے ہوئے تھے۔ ایک دائرے کے درمیان میں ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی جبکہ دوسرے دائرے میں 2 کھوپڑیاں تھیں۔ اچانک عمرو یار کو پھر وہی گرجتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون؟ عمرو نے ہکلا کر کہا۔ یہ 2 دائرے 2 دروازے ہیں، ان میں سے تم نے ایک کو چننا ہے۔ ان میں سے ایک راستہ تمہیں ایک بڑے طلسم میں لے جائے گا اور دوسرا 100 طلسمات میں۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم کس طلسم کو کھولتے ہو۔ آگے بڑھو اور ان میں سے کسی ایک دائرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دو۔ تم جس طلسم کے دائرے کو ہاتھ لگاؤ گے وہ دائرہ دروازہ بن کر کھل جائے گا اور دوسرا غائب ہو جائے گا اور تم یہاں سے غائب ہو کر دوسری جگہ پہنچ جاؤ گے۔ اس آواز نے کہا۔ اور اگر میں کسی بھی دائرے کو ہاتھ ہی نہ لگاؤں تو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ تو یہاں بھی چند لمحوں بعد تمہیں 10 چیخیں سنائی دیں گی عمرو یار۔ 10 چیخوں کے ختم ہونے سے پہلے تمہیں کوئی ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ بڑا طلسم ختم ہو جائے گا اور تم خود بخود 100 مرحلوں والے طلسم میں پہنچ جاؤ گے۔ اس آواز نے کہا۔ اوہ، تو یہاں بھی مجھے اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، ہر طلسم میں یہی ہوگا، آواز آئی۔ ساتھ ہی ایک تیز زناٹے دار آواز سنائی دی اور عمرو یار کو یوں محسوس ہوا جیسے تیز ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزر گیا ہو۔ کیا تم میری بڑے طلسم میں جانے کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہو؟ عمرو نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں سے کوئی آواز نہ سنائی دی۔ جواب دو، کیا تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ عمرو نے جلا کر کہا، لیکن اس بار بھی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ تو عمرو سمجھ گیا کہ اس نے جو زناٹے دار آواز سنی تھی شاید یہ اس بولنے والے کے جانے کی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس دائرے کو چھوؤں اور کس کو نہ چھوؤں، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید پریشانی تھی۔ اچانک اسے سنہری تختی کا خیال آیا۔ اسی لمحے اسے ایک تیز چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ اس چیخ جیسی تھی جو اسے کمرے میں سنائی دی تھی۔ اس کے فیصلہ کرنے کا وقت شاید شروع ہو گیا تھا۔ عمرو نے اس چیخ کی کوئی پرواہ نہ کی اور زمین سے سنہری تختی نکال لی، مگر اس سے پہلے کہ وہ سنہری تختی سے کچھ پوچھتا اچانک سنہری تختی اس کے ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ سنہری تختی کے اس طرح غائب ہونے پر عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ سنہری تختی کہاں چلی گئی؟ عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے دوبارہ زمین میں ہاتھ ڈالا۔ سنہری تختی زمین میں تھی۔ عمرو نے اس کی موجودگی کا احساس کر کے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ اسے زمین سے باہر نکال لیا، مگر دوسری بار بھی یہی ہوا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ باہر آیا سنہری تختی ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سنہری تختی بار بار غائب کیوں ہو رہی ہے؟ عمرو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس نے پھر زمین میں ہاتھ ڈالا۔ اس بار بھی سنہری تختی زمین میں تھی۔ اوہ، یہ سنہری تختی شاید ان طلسمات میں میرا ساتھ نہیں دینا چاہتی، مگر کیوں؟ میں جان بوجھ کر یا کسی لالچ میں تو یہاں نہیں آیا۔ پھر سنہری تختی اس طرح بغیر کچھ بتائے کیوں واپس زمین میں چلی جاتی ہے؟ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر سنہری تختی نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر سنہری تختی اسی طرح زمین سے باہر آتے ہی عمرو کے ہاتھ سے غائب ہو کر واپس زمین میں چلی گئی۔ محافظ بونے، زمین سے باہر آؤ، میں مشکل میں ہوں، زمین سے باہر آ کر میری مدد کرو۔ عمرو نے زمین کا منہ کھول کر محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں آقا، میں زمین سے باہر نہیں آ سکتا۔ زمین کے اندر سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور اس کا جواب سن کر عمرو جیسے ساکت ہو کر رہ گیا۔ کیا مطلب تم زمین سے باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ چند لمحے توقف کے بعد عمرو نے سر جھٹک کر کہا،
میں معافی چاہتا ہوں آقا، میں آپ کو ابھی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ محافظ بونے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو ہر مشکل میں میرا ساتھ دینے آئے ہو، بلکہ تمہیں تو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر میں یقینی موت کا شکار ہونے جا رہا ہوتا ہوں تو تم میرے کہے بغیر زمین سے باہر آ کر میری مدد کرتے ہو۔ پھر آج کیا ہو گیا؟ نہ سنہری تختی یہاں میرے کام آ رہی ہے اور نہ تم۔ آخر مجھے کوئی وجہ تو بتاؤ، میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ عمروں نے غصے اور پریشانی کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی آقا، مگر محافظ بونے نے کہا۔ مگر کیا؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عمروں نے کہا۔ آقا، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت پہلے طلسم کو منتخب کریں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ اگر آپ نے پہلا مرحلہ سر کر لیا تو پھر میں اور زنبیل کی ہر چیز آپ کا ساتھ دینے کے لیے آزاد ہوگی، محافظ بونے نے کہا، اور اس کا جواب سن کر عمرو حیران رہ گیا۔ اگر سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس مرحلے کو عبور نہیں کر سکوں گا؟ عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا آقا، آپ کو اچانک ان خفیہ طلسمات میں لایا گیا ہے۔ ان طلسمات میں کیا ہے یہ ابھی میں بھی نہیں جانتا، اس لیے میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ محافظ بونے نے کہا۔ صاف صاف بتاؤ، کیا تم اور زنبیل کی کراماتی چیزیں میری کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ عمروں نے کہا۔ نہیں، فی الحال تو ایسا نہیں ہو سکتا آقا، آپ اپنی عقل سے طلسم کھولیں، اس کے بعد اگر واقعی آپ کو ضرورت ہوئی تو میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، ورنہ جو بھی کرنا ہوگا وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا، محافظ بونے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور اس کا جواب سن کر عمرو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ ایک تو ملکہ حیرت جادو نے اسے اپنی جگہ اس مصیبت میں جھونک دیا تھا، اب محافظ بونا اور زنبیل کی کراماتی چیزیں بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہی تھیں۔ اس دوران 6 بار عمرو یار کو خبردار کرنے والی چیخیں سنائی دے چکی تھی۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں اندھا بن کر موت کے منہ میں کود جاؤں؟ عمرو نے پریشانی سے کہا۔ ہاں آقا، اس بار آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے 7ویں چیخ سنائی دی۔ ہو نہ ہو، تمہاری باتوں سے لگ رہا ہے کہ تم اس بار میری موت کے خواہ ہو، تم چاہتے ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور تمہاری مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، عمروں نے تل ملاتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر محافظ بونے نے عمروں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد 8ویں بار چیخ سنائی دی۔ بولو، خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب دو، کیا تم سچ مچ میری ہلاکت چاہتے ہو؟ عمروں نے غصے سے چیخ کر کہا۔ ان باتوں کی بجائے آپ خبردار کرنے والی چیخوں پہ توجہ دیں آقا، 8 چیخیں سنائی دے چکی ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ ساتھ ہی ایک بار پھر چیخ کی آواز ابھری جو نامی چیخ تھی۔ ہو نہ ہو، ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، اگر میرے مقدر میں موت ہی لکھی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ تیزی سے دیوار کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے سفید دائرے کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ سیاہ دائرے کی طرف آ گیا جس میں 2 کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے 10ویں بار چیخ کی آواز ابھری اور ساتھ ہی عمروں نے دائرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا دائرے کو چھونا ہی تھا کہ تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور عمروں کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی دیوار اور چھت ٹوٹ پھوٹ کر اس پر آن پڑیں گی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ بھیانک اور دردناک موت کے لیے تیار ہو گیا ہو۔ تم پہلے طلسم میں آ چکے ہو عمرو یار، آنکھیں کھول دو، اگر ایک گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمروں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھول دی اور خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ اب کمرے کی بجائے وہ ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ میدان چٹیل اور انتہائی وسیع و عریض تھا۔ اوپر آسمان تو تھا مگر اس کا رنگ نیلا نہیں تھا، آسمان پر جیسے ہر طرف سرخی ہی سرخی چھائی ہوئی تھی، اور وہاں ہر طرف پھیلی ہوئی روشنی بھی سرخ رنگ کی ہی تھی۔ میدان میں دور دور تک کوئی ٹیلا نہ تھا، نہ کوئی پہاڑی اور نہ ہی وہاں کوئی چٹان تھی، یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف صاف ستھرا اور سپاٹ میدان پھیلا ہوا ہو۔ اس میدان میں گھاس کا ایک تنکا تک موجود نہیں تھا۔ عمروں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس چٹیل میدان کے عین وسط میں کھڑا ہو، کیونکہ اسے چاروں طرف میدان ایک جیسا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کیا میں 100 مرلوں والے طلسمات میں آ گیا ہوں؟ عمروں نے خوف سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمرو یار، گرجتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمرو خوف بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، کیونکہ یہاں بھی اسے صرف آواز سنائی دے رہی تھی، بولنے والا کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہو تم، اور تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ میں کہاں ہوں؟ عمروں نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے پوچھا۔ تم خوش قسمت ہو عمرو یار، تم 100 طلسمات میں جانے کی بجائے سیاہ جنوں والے بڑے طلسم میں آ گئے ہو، جس کے بارے میں تمہیں چمگادڑ بونا پہلے ہی بتا چکا ہے، اس آواز نے کہا تو عمرو یار کو جیسے اپنے سر سے منو بوجھ سا ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اوہ، خدا کا شکر ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اس طلسم میں آ گیا ہوں،
ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ اگر میں 100 مرلوں والے طلسم میں داخل ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ عمروں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے یہ سن کر واقعی بے حد خوشی ہوئی تھی کہ وہ 100 مرلوں والے طلسم میں داخل نہیں ہوا تھا۔ گو کہ یہ طلسم بھی اس کے لیے کم خطرناک اور آسان نہیں تھا، مگر یہ طلسم ایسا تھا جس کے بارے میں چمگادڑ بونا واقعی اسے سب کچھ پہلے ہی بتا چکا تھا، ورنہ 100 مرلوں کے بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اب تیار ہو جاؤ عمرو یار، جنات تمہارے سامنے آنے والے ہیں، آواز آئی اور پھر وہاں یک لخت خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک اس کے سامنے آسمان سے ایک شعلہ سا آ کر گرا اور تیزی سے جلنے لگا۔ شعلہ دیکھ کر عمرو بکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر شعلہ بھڑکا اور اچانک شعلے نے پھیل کر ایک بھیانک شکل والے جن کا روپ دھار لیا۔ جن بے حد موٹا تھا، اس کے ہونٹ سرخ تھے جبکہ اس کی آنکھیں زرد تھی۔ اس جن کا سر گنجا تھا، اس نے سرخ رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ اس جن کی انگلیاں بے حد لمبی تھی، اس کے لمبے لمبے اور نکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے جو انتہائی زرد اور خوفناک تھے۔ مجھے غور سے دیکھو عمرو یار، میں جن ہوں، جن۔ اس جن نے عمرو کی طرف زرد زرد آنکھوں سے گھورتے ہوئے انتہائی گرجدار لہجے میں کہا۔ عمرو اس کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے جماکہ ہوا اور سالہ جن اچانک غائب ہو گیا۔ اس جن کو غائب ہوتے دیکھ کر عمرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس جن کے تصور کو اپنی آنکھوں کے ذریعے ذہن میں اتار رہا تھا۔ چند لمحے بعد عمرو نے آنکھیں کھولی تو اچانک آسمان سے ایک اور شعلہ آ گرا۔ چند لمحے شعلہ جلتا رہا، پھر بھڑک کر غائب ہوا اور اس کی جگہ ایک اور جن وہاں آ گیا۔ یہ جن پہلے جن جیسا ہی تھا، اسی طرح موٹا، گنجا، لمبی انگلیوں والا۔ اس نے بھی سرخ رنگ کا ہی زیر جامہ پہن رکھا تھا۔ اس کے ہونٹ سرخ تھے اور اس کی آنکھیں پہلے جن کی طرح زرد تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عمرو کے سامنے پہلے والا جن دوبارہ نمودار ہوا ہو۔ میرا نام باشو جن ہے عمرو یار، اس جن نے کہا۔ اس کی آواز بھی پہلے جن جیسی ہی تھی۔ عمرو یار چند لمحے سے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی طرح شعلے گر کر سیاہ جنوں کا روپ دھار کر عمرو کے سامنے آتے رہے، اسے اپنا نام بتاتے اور پھر غائب ہوتے رہے۔ سب جن ایک جیسے قد کاٹ اور شکل و صورتوں کے مالک تھے۔ بظاہر ان میں کوئی معمولی سا بھی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جن جب سامنے آ کر عمرو کو اپنا نام بتاتا تو عمرو آنکھیں بند کر کے اسے اپنے ذہن کے پردے پر بسا لیتا۔ پھر عمرو کے سامنے 10واں اور آخری جن نمودار ہوا۔ میرا نام جلاگ جن ہے عمرو یار، دیکھو مجھے غور سے، جلاگ جن نے کہا۔ عمرو اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے جلاگ جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ عمرو نے چند لمحے بعد آنکھیں کھولیں۔ جلاگ جن اس کے سامنے نہیں تھا۔ پھر اچانک اس کے سامنے یک لخت زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے ساتھ آگ بھڑکی اور اس آگ نے ایک جن کا روپ دھار لیا۔ پھر دوسرا دھماکہ ہوا اور وہاں دوسرا جن آ گیا۔ اس کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا۔ پھر مسلسل دھماکے ہوتے رہے اور عمرو کے سامنے 10 کے 10 جن نمودار ہو گئے، جو واقعی ایک رنگ کے، ایک قد کاٹ اور ایک جیسی شکل و صورت کے مالک تھے۔ اس بار ان جنوں کے ہاتھوں میں تلواریں، کلہاڑے اور باریک گرز تھے۔ انہوں نے نمودار ہو کر عمرو یار کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہم تمہاری موت بن کر آئے ہیں عمرو یار، تمہاری غلطی تمہاری موت بن جائے گی۔ اب تمہیں ایک ایک کر کے ہمارے نام بتانے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے درست نام بتائے تو ہم جل جل کر راکھ ہوتے جائیں گے، اور اگر تمہارے منہ سے ہمارا غلط نام نکلا تو ہم تم پر پل بڑھیں گے اور لمحوں میں تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ ان جنوں نے ایک ساتھ بولتے ہوئے کہا، اور ان کی بات سن کر عمرو یار کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ خوف بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جن زور زور آنکھوں سے، زرد آنکھوں سے اسے گور رہے تھے۔ سب سے پہلے میرا نام بتاؤ۔ میں 6 جنوں کے بعد تمہارے سامنے آیا تھا، ایک جن نے آگے بڑھ کر انتہائی گرجدار آواز میں کہا۔ 7واں جن، تم 7ویں جن ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ ہاں میں 7واں جن ہوں، بولو کیا ہے میرا نام؟ 7ویں جن نے اسی لہجے میں کہا۔ عمرو نے اللہ کا نام لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ذہن کے پردے پر 7واں جن اور اس کا نام لانے لگا۔ آنکھیں کھولو جلدی، میرا نام بتاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے، 7ویں جن نے گرج کر کہا، اور عمرو نے آنکھیں کھول دی۔ یار سوچنے تو دو، میں نے تمہارا نام بتا دیا تو تم فوراً جل کر راکھ بن جاؤ گے، عمرو نے مسکرا کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام جن حیرت سے چونک پڑے۔ بکو مت، تم ہم 10 جنوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتے، ہم بالکل ایک جیسے ہیں اور ہماری آوازیں بھی بالکل ایک جیسی ہی ہیں، اس جن نے اڑا کر کہا۔ تو کیا ہوا، تم سب جنوں میں ایک فرق تو ہے، عمرو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسا فرق؟ 7ویں جن نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ تمہارے دائیں کان کے نچلے سرے پر ایک ابھرے ہوئے اور پرانے زخم کا نشان ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ میں بھلکڑ نہیں ہوں، میری یادداشت بہت تیز ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم 7ویں جن ہو، یہ کہہ کر شاید تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، مگر میرا نام بھی عمرو یار ہے، خواجہ عمرو یار، جو دوسروں کو اپنی یاری کے جال میں پھنساتا ہے۔
خود کسی کے جال میں نہیں پھنستا۔ عمروں نے ہنس کر کہا، ہو نہ ہو تو بتاؤ میں کون ہوں اور کب تمہارے سامنے آیا تھا؟ اس جن نے گھبرا کر کہا، تم تیسرے جن ہو اور تمہارا نام؟ عمروں نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، نام بولو، کیا نام ہے؟ اس جن نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، 2 گھڑی چھری تلے دم تو لے لو پیارے، عمروں نے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ پھر وہی بات، بولو میرا نام بولو جلدی، جن نے ایک بار پھر گرج کر کہا۔ ٹھیک ہے تو سنو، تمہارا نام شمار جن ہے، عمروں نے کہا۔ اس کا جواب سنتے ہی اس جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور اس کا رنگ اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ دوسرے جن بھی عمروں کے منہ سے اس کا نام سن کر چونک پڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی خوف لہرانے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ تم میرا نام کیسے یاد رکھ سکتے ہو؟ تم آدم ذات تھا تم، اس جن نے بری طرح سے اکلاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے اچانک اس کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکتے ہی اس جن کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ چیختا ہوا آگ کا شعلہ بنا ادھر ادھر بھاگتا رہا اور پھر زوردار دھماکے سے نیچے گر گیا۔ اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں اور پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ آگ نے چند ہی لمحوں میں اسے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ تم نے شمار جن کو ہلاک کر دیا ہے؟ تم ایک جن نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب بتاؤ مجھے اگلے کس جن کو پہچان کر اس کا نام بتانا ہے؟ عمروں نے بے خوفی سے کہا۔ تو فوراً ایک جن گراتا ہوا آگے آ گیا۔ اس جن کے ہاتھ میں بھاری تلوار تھی۔ میں چوتھے نمبر پر تمہارے سامنے آیا تھا، بتاؤ کیا نام ہے میرا؟ اس جن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ تم چوتھے نمبر پر نہیں، پہلے نمبر پر میرے سامنے آئے تھے۔ تمہاری ایک آنکھ دوسری آنکھ سے قدرے چھوٹی ہے اور تمہارا نام زالا جن ہے، عمروں نے کہا، اور اس جن کو بھی ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئی تھی۔ نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا عمرو یار، تم اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور غصے سے عمروں کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تلوار سے عمروں پر وار کرتا، اچانک آسمان سے بجلی کی تیز اور چمکدار لہر آئی، زوردار کڑاکے سے اس جن پر آ گری۔ دوسرے لمحے وہ جن یک لخت جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ آسمانی بجلی نے اسے ایک لمحے کا وقفہ بھی نہیں دیا تھا اور اسے فوراً جلا کر راکھ بنا دیا تھا، اور اس جن کے اس طرح جل کر راکھ ہونے کا مطلب صاف تھا کہ وہ زالا جن ہی تھا جسے عمروں نے بالکل ٹھیک پہچان لیا تھا۔ دوسرے جن کو بھی جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر باقی 8 جنوں کے چہروں پر خوف لہرانے لگا۔ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر زالا جن کی جلی لاش دیکھ رہے تھے جو راکھ بنتی جا رہی تھی۔ چند لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر تیسرا جن عمروں کے سامنے آ گیا۔ میں 9ویں نمبر پر تمہارے سامنے ظاہر ہوا تھا، عمرو یار میرا نام بتاؤ، اس جن نے گرجدار آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں قدرے خوف کا تاثر تھا۔ شاید 2 جنوں کے پہچانے جانے کے بعد اب وہ ڈر رہا تھا۔ عمرو چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم 9ویں نمبر پر نہیں بلکہ 6 نمبر پر میرے سامنے آئے تھے۔ تمہارے دائیں پیر کا ایک انگوٹھا غائب ہے، اس نشانی سے میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ تم گوگار جن ہو، عمروں نے چند لمحوں کے بعد آنکھیں کھولتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ عمروں کے گوگار جن کا نام لینے کی دیر تھی کہ اس جن کے جسم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور وہ بھی پہلے جنوں کی طرح چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن گیا۔ میں کون سے نمبر پر تمہارے سامنے آیا تھا؟ میرا نام بتاؤ، ایک اور جن نے آگے آ کر کہا۔ تم 8ویں نمبر کے جن ہو اور تم مٹار جن ہو، عمروں نے کہا۔ اس نے اس جن کو اس کے ٹوٹے ہوئے ایک دانت سے پہچانا تھا۔ عمروں کی بات سن کر مٹار جن کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اچانک زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر اس کی ہنسی قہقہوں میں بدلتی چلی گئی۔ اسے اس طرح قہقہے لگاتے دیکھ کر عمروں کا دل دھک سے رہ گیا۔ جن جس طرح قہقہے لگا رہا تھا، اسے یہی ثابت ہو رہا تھا کہ عمروں سے کہیں غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اس جن کو پہچاننے میں غلطی کر دی ہے۔ اس جن کا نام کچھ اور تھا، اسی لیے وہ زور سے قہقہے لگا رہا ہے اور اس کے قہقہوں کے پیچھے عمروں کو اپنی موت ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر اس نے کسی جن کا نام بتانے میں غلطی کی تو اس کی موت یقینی ہو جائے گی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اور جن اسے فوراً ہلاک کر دیں گے۔ جن کے قہقہے تیز اور خوفناک ہوتے جا رہے تھے اور عمروں کا پسینے میں ڈوبا ہوا جسم خوف سے لرز رہا تھا اور اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموش! اچانک ایک جن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور قہقہے لگانے والے جن کا یک لخت منہ بند ہو گیا۔ کیا ہوا؟ تم نے مجھے خاموش کیوں کرا دیا؟ مجھے خوش ہونے دو، قہقہے لگانے دو، عمرو یار نے مجھے پہچاننے میں غلطی کر دی ہے، اس جن نے کہا۔ کیا غلطی کی ہے اس نے؟ دوسرے جن نے اسے غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ میں عمرو یار کے سامنے 8ویں نمبر پر نہیں 7ویں نمبر پر آیا تھا، اس جن نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمروں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ عمرو یار نے صرف نمبر صحیح نہیں بتایا، اس نے تمہارا نام بالکل ٹھیک بتایا ہے اور نام صحیح بتانا لازمی ہے، اس جن نے کہا، اور مٹار جن کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مطلب؟ مٹار جن نے ہکلا کر کہا۔ عمرو یار کو یہاں صرف صحیح نام بتانے کے لیے لایا گیا ہے، اس جن نے کہا۔
اسی لمحے آسمان سے کڑکتی ہوئی ایک اور بجلی کی لہر آئی اور سیدھی مٹار جن پر آ گری اور مٹار جن وہیں جل کر بھسم ہو گیا۔ عمرو جو سینے میں ڈوبا خوف سے کانپ رہا تھا، مٹار جن کو جل کر بھسم ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تم بہت چلاک ہو عمرو یار، تم نے 3 جنوں کے بالکل صحیح نام بتائے ہیں اور تینوں جن جل کر راکھ ہو گئے ہیں، مگر تمہیں ابھی 7 جنوں کے صحیح نام بتانے ہیں۔ اس بار میں تمہارے سامنے ہوں، بتاؤ میرا نام بتاؤ، اس جن نے دھاڑتے ہوئے کہا جس نے مٹار جن سے بات کی تھی۔ تمہاری ناک پر سیاہ رنگ کا چھوٹا سا تل ہے جو تمہارے سیاہ رنگ میں چھپا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے وہ تل صاف دکھائی دے رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں تمہارا نام بھی جانتا ہوں۔ عمرو نے کہا تو بتاؤ، اس جن نے گھبرا کر کہا۔ تمہارا نام کشال جن ہے، عمرو نے کہا، اور اس جن کے ہاتھ میں موجود کلہاڑا نکل کر زمین پر گر گیا۔ تم نے ٹھیک بتایا ہے، میں واقعی کشال جن ہوں، اس نے کہا۔ اس کے جسم میں آگ لگی اور وہ بھی پہلے جنوں کی طرح لمحوں میں جل کر بھسم ہو گیا۔ 4 جنوں کو پہچان کر اور ان کے صحیح نام بتا کر عمرو کا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور اب وہ اور زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا تھا۔ جن ایک کے بعد ایک سامنے آ کر اسے اپنا نام پوچھتے رہے۔ عمرو نے ان سب کو چونکہ اپنے ذہن میں بسا رکھا تھا، اسی لیے وہ ان جنوں کو بظاہر چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے انہیں پہچانتا رہا، اور جیسے ہی وہ کسی جن کو اس کا نام بتاتا، جن کو یا تو آگ لگ جاتی یا پھر اس پر آسمانی بجلی آ گرتی اور وہ جل کر بھسم ہو جاتا، یہاں تک کہ عمرو نے 10ویں اور آخری جن کو بھی جب اس کا اصلی نام بتایا تو وہ بھی فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ اب وہاں عمرو کے سوا کوئی نہیں تھا۔ عمرو نے اپنی عقل مندی اور ذہانت سے ان سب کو پہچان لیا تھا اور 10 کے 10 جن ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی کڑکی، پھر ایک لہر سی نیچے آ کر گری اور اچانک عمرو کے سامنے چمگادڑ بونا نمودار ہو گیا۔ بہت خوب عمرو یار، بہت خوب، تم نے نہایت عقل مندی، بہادری اور حوصلے سے کام لے کر خفیہ طلسمات کا ایک بڑا طلسم فتح کر لیا ہے۔ تم نے 100 مرحلوں والے طلسم کی جگہ اس بڑے طلسم میں آ کر بھی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ یہ طلسم ختم ہو گیا ہے جو تمہاری بہادری، عقل مندی اور تمہاری بہترین یادداشت کے سبب ہوا ہے، اس لیے میں تمہیں زخار جادوگر کی طرف سے اس طلسم کو فنا کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ چمگادڑ بونا کہتا چلا گیا، میں نے زغار جادوگر کے بتائے ہوئے طلسم کو فنا کیا ہے، میں نے زغار جادوگر کے بنائے ہوئے طلسم کو فنا کیا ہے، اور وہ ناراض ہونے کی بجائے مجھے مبارکباد دے رہا ہے۔ حیرت ہے، عمرو نے کہا، ان طلسمات کے فتح ہونے میں زغار جادوگر کا فائدہ ہے عمرو یار، چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو نے منہ بنا لیا۔ اب کیوں آئے ہو؟ عمرو نے اس سے پوچھا۔ تم نے چونکہ پہلا طلسم فنا کر دیا ہے، اس لیے میں تمہیں انعام دینے آیا ہوں، چمگادڑ بونے نے کہا، اور انعام کا سن کر عمرو کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ او ہاں، تم نے کہا تھا کہ ہر مرحلے کی تباہی کے بعد مجھے انعام میں خزانہ دیا جائے گا، کہاں ہے خزانہ؟ عمرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ابھی لو، چمگادڑ بونے نے کہا۔ اس نے تالی بجائی۔ اسی لمحے عمرو کے سامنے یکے بعد دیگرے 4 بڑے بڑے گھڑے نمودار ہوتے چلے گئے۔ گھڑوں کو دیکھ کر عمرو چونک پڑا۔ گھڑوں پر ڈھکن تھا۔ 4 گھڑے؟ کیا ہے ان گھڑوں میں؟ عمرو نے کہا، خود ہی دیکھ لو، چمگادڑ بونے نے کہا، اور عمرو سارا لا کر تیزی سے ان گھڑوں کے قریب آ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک گھڑے کا ڈھکن اٹھایا۔ دوسرے لمحے گھڑے سے نکلنے والی تیز روشنی نے عمرو کی آنکھیں چکا چوند کر دی، اور پھر وہ گھڑے میں اخروٹ جتنے بڑے بڑے سفید چمکدار ہیروں کو دیکھ کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے جپٹ کر گھڑے سے ایک ہیرا نکالا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ سفید ہیرا ہے عمرو یار، دنیا کا نایاب اور قیمتی ترین ہیرا۔ ایک ہیرے کے بدلے میں تمہیں 1000 سرخ موروں والی سونے کی اشرفیاں مل سکتی ہیں۔ ایک گھڑے میں 1000 ہیرے ہیں اور باقی گھڑے بھی ایسے ہی ہیں، ہیروں سے بھرے ہوئے ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کا چہرہ دہکنے لگا اور ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس نے لپک کر جلدی جلدی سے دوسرے گھڑوں کے ڈھکن ہٹائے۔ واقعی سب گھڑے ایک جیسے سفید اور چمکدار ہیروں سے بھرے ہوئے تھے۔ 4000 سفید ہیرے! اوہ، یہ تو بہت بڑی دولت ہے، ان سے تو میں لاکھوں کروڑوں سرخ موروں والی سونے کی اشرفیاں حاصل کر سکتا ہوں۔ عمرو نے خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے کہا، ہاں، اب یہ سب ہیرے تمہارے ہیں، چمگادڑ بونے نے کہا، اور عمرو جیسے خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے 4 گھڑوں سے ایک ایک ہیرا نکال کر اپنی زمین میں ڈال لیا اور کہا کہ وہ سب ہیرے اس کی زمین میں آ جائیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ 4 گھڑوں سے تمام ہیرے غائب ہو گئے۔ اسی لمحے عمرو کی زمین ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ جب 4 گھڑوں کے ہیرے غائب ہو کر عمرو کی زمین میں پہنچ گئے تو گھڑے دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ عمرو اتنا بڑا خزانہ پا کر خوش تھا، بے حد خوش۔ اب دوسرے طلسم میں جانے کے لیے تیار ہو جو عمرو یار۔ گھڑوں کو خالی ہوتے اور انہیں دھواں بن کر غائب ہوتے دیکھ کر چمگادڑ بونے نے عمرو کو مخاطب ہو کر کہا، اوہ، کیا وہاں بھی مجھے اتنا بڑا خزانہ ملے گا؟ اس کی بات سن کر عمرو نے فوراً کہا،
اس بار تمہیں اس سے 2 گنا خزانہ ملے گا جو سنہری موتیوں کا خزانہ ہے، مگر وہ خزانہ طلسم کے فنا ہونے کے بعد ہی تمہیں ملے گا۔ چمگادڑ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، بتاؤ مجھے دوسرے طلسم کے بارے میں تفصیل بتاؤ، کیا ہے اس طلسم میں اور مجھے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ عمروں نے کہا، سفید ہیروں کا خزانہ حاصل کر کے اور یہ سن کر کے اسے دوسرے طلسم میں اس سے دگنا خزانہ ملنے والا ہے۔ عمروں کے لہجے میں بے پناہ خود اعتمادی پیدا ہو گئی تھی، اور اس بار اس نے چمگادڑ بونے کی کسی بات پر غصہ اور بیزاری ظاہر نہیں کی تھی۔ دوسرا طلسم بڑا اور انتہائی خوفناک ہے عمرو یار، چمگادڑ بونے نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے تم مجھے تفصیل بتاؤ۔ عمروں نے کہا، ٹھیک ہے سنو، میرے جانے کے بعد یہاں اندھیرا چھا جائے گا۔ اس اندھیرے میں تمہیں 2 گول اور چمکدار دائرے نظر آئیں گے۔ ایک دائرے میں ایک کھوپڑی ہے اور دوسرے میں پہلے کی طرح 2 کھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ ایک دائرے میں جانے سے تمہیں پھر ایک بڑے طلسم میں جانا ہے جس کا فیصلہ تم خود کرو گے۔ بڑے طلسم میں تم ایک جنگل میں جاؤ گے۔ اس جنگل میں لاکھوں کی تعداد میں درخت ہیں جن پر کروڑوں اربوں پتے ہیں۔ ہر درخت کے ہر پتے پر سرخ رنگ کے نشان ہیں۔ کسی پتے پر ایک سرخ نشان ہے تو کسی پتے پر 2 اور کسی پر اس سے زیادہ سرخ نشان ہے۔ چمگادڑ بونے نے کہا، سرخ نشان؟ عمروں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، چھوٹے چھوٹے دبوں جیسے سرخ نشان۔ چمگادڑ بونے نے کہا، اچھا یہ بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے؟ عمروں نے کہا، تمہیں ان سرخ نشانوں کی گنتی کرنی ہے۔ چمگادڑ بونے نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمروں چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا، جیسے اسے چمگادڑ بونے کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، مگر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں جیسے بجلی کی روشنی سی چمکی اور وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ گنتی، درختوں پر موجود پتوں اور سرخ نشانوں کی گنتی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لاکھوں کروڑوں پتوں پر سرخ نشانوں کی گنتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمروں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، کیوں نہیں ہو سکتا گنتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی گنتی؟ زخار جادوگر جب ان پتوں پر سرخ نشان لگا سکتا ہے تو تم انہیں گن کیوں نہیں سکتے؟ چمگادڑ بونے نے کہا، وہ جادوگر ہے، اس نے وہ نشان جادو سے لگائے ہوں گے۔ عمروں نے کہا، ہاں، مگر اب تمہیں ان کی گنتی کرنی ہے اور گنتی پوری ہونی چاہیے، نہ ایک کم اور نہ ایک زیادہ۔ چمگادڑ بونے نے کہا، اور عمروں منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ وہ حیرت سے منہ پھاڑے چمگادڑ بونے کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اس کے سامنے ایک انوکھے اور انتہائی ناممکن طلسم کی تفصیل بتائی تھی۔ جس جنگل میں ہزاروں لاکھوں درخت تھے، ان کے پتوں کی تعداد لامحالہ کروڑوں بلکہ اربوں خربوں میں ہو سکتی تھی، اور ان پتوں پر سرخ نشان، ان کی تعداد کا خیال کر کے عمروں کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اوہ، مگر یہ کیسے ہوگا؟ اس قدر طویل گنتی گنتے گنتے تو مجھے صدیاں گزر جائیں گی۔ عمروں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، یہ میں نہیں جانتا، میں نے تمہیں دوسرے طلسم کی تفصیل بتا دی ہے۔ اسے فتح کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے یہ تم خود سوچو، اور ہاں، اگر تمہاری گنتی میں ایک نشان کا بھی فرق ہوا تو پھر اس جنگل میں ہر طرف بھیانک اور خوفناک آگ بھڑک اٹھے گی، اور جنگل کے ساتھ ساتھ تم بھی اس آگ میں جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔